बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी चची के साथ अपनी शादी के लिए जहेज़ का सामान लेने गई तो एक दुकान में मुझे दुकानदार देख के रोने बैठ गया और कुछ देर बाद मेरी चची को कहने लगा, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, इस लड़की का सारा जहेज़ मैं दूंगा। एक दफ़ा तो मेरी चाची बहुत खुश हुई, मगर फिर अचानक मेरे चाची ने जहेज़ का सामान लेने से इनकार कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आई। मेरा रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ था, क्योंकि जो लड़का भी मुझे देखने आता मुझे देख के कहता ये तो एक बदकिरदार लड़की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन तक नहीं था और मैंने आज तक किसी लड़के को आंख उठाकर नहीं देखा था। खैर, बड़ी मुश्किल से मेरा रिश्ता तय हुआ और फिर मेरी शादी होगी, मगर शादी की रात मुझ पर एक क़यामत टूटी। जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मुझे देखकर रोने बैठ गया। वो पागलों की तरह रोए जा रहा था और यही कहते जा रहा था कि आज मुझे अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई। मैं हैरान हो गई, इन्हें देख रही थी कि कुछ देर बाद जब मैंने इन्हें रोने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा था। मेरी तो टांगें कांपने लगी थी, दिल करता था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरी चाची ने मेरी ज़िंदगी में जो जहर घोला था इसका खुलासा हो चुका था। मेरा नाम रिमशा है, मैं 10 साल की थी जब मेरे बाबा की फ़ात हो गई। हम लोग बिल्कुल भी यारों मददगार होके रह गए थे। घर का सारा खर्चा पहले बाबा उठाते थे, अब जिम्मेदारी मेरे चाचू पर आ पड़ी थी। वो अभी तक कुंवारे थे और कलंदर मजाज के थे। अब एकदम सारा खर्चा उठाना इनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। तब अम्मा ने अपना जेवर बेचकर चाचू को दुबई भेज दिया। इनके दुबई जाते ही कुछ अरसे बाद हमारे दिन फिर गए। यहाँ पहले हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए थे, अब वहाँ अच्छी खासी रेल पेश शुरू हो गई थी। अब की बार जब चाचू छुट्टियों पर मुल्क वापस आए तो अम्मा ने इनके लिए लड़की देखना शुरू कर दी और आखिरकार अम्मा ने 15 साला नाजो को पसंद कर लिया। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी और आम सी शक्ल सूरत की थी। बोलने का और पहनने ओढ़ने का अंदाज भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अम्मा के जहन में यह था कि गरीब घर की लड़की, कम पढ़ी लिखी लड़की कभी इन पर सवाल नहीं उठाएगी और हमेशा दब के रहेगी। इसलिए अम्मा ने चाचू का निकाह नाजो से कर दिया और रुखसत होकर आई तो बिल्कुल सीधी सादी सी थी। नाजो चाची गरीब खानदान से थी। यहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती। यहाँ का माहौल इसकी पुरानी ज़िंदगी से कई गुना बेहतर था। इसने टीवी फ्रिज पहले देखी नहीं थी। इस तरह वक्त गुजरता गया और फिर 1 साल बाद चाचू ने इसे मोबाइल फ़ोन भेज दिया। अब चाची की गोद में 1 साला हमजा आ चुका था। हम लोग पढ़ रहे थे और मैं अभी एफए के पहले साल में थी। इन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि चाची के अंदाज और तवार बिल्कुल बदलने लग गए थे। वो घर में काफ़ी महज़ब लहजे में बात करती, जैसे ठीक से उर्दू बोलना भी नहीं आती थी और वो इंग्लिश के अल्फाजों में मैंने भी पूछती थी। चाची अक्सर अब कमरे में बंद रहती है और इनके बोलने की आवाज़ तो बाहर आती ही, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि वो बात किससे कर रही होती थी, क्योंकि इनके तो मायके में भी मोबाइल नहीं था। लेकिन हम में से कोई भी इनसे किसी किस्म का सवाल नहीं करते थे। वो जो बात करती या कहती हम कर देते। अब वो मुझसे थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी के अल्फाज सीखने आती। वो 5 जमातों तक पढ़ी हुई थी, लेकिन इन्हें अलिफ बे भी मुश्किल से आती थी, मगर अब वो कोशिश करने लगी थी कि इनमें बेहतरी आए। ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने खुद ही पढ़ाई और ख़ुद पर तवज्जो देने की कोशिश की। अम्मा ने भी इनकी इस कोशिश को खूब सराहा और चाचू भी इनके लिए दुबई से बहुत सी चीज़ें भेजा करते थे। ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी कि एकदम कुछ अजीब सा होने लगा। जब से चाची को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आया था तब से उनके अंदर ही बदल गया था। वो सारा सारा दिन मोबाइल हाथ में लिए टिक टॉक करती रहती। हम में से किसी ने इनके काम में दखलंदाजी नहीं की, लेकिन बात तो तब बढ़ी जब उन्होंने एक दिन मुझे अपना नया सूट थमा दिया और पहनने को कहा। मैं काफ़ी हैरान हो गई, क्योंकि वो अपनी कोई चीज़ भी किसी को नहीं देती थी और इस दिन वो बिना मांगे इतना अच्छा दुबई से आया जोड़ा मुझे घर में पहनने के लिए दे रही थी। उन्होंने कहा कि ये जोड़ा पहनकर मेरे कमरे में आओ। मैंने हैरानगी में वो सूट लिया और पहनकर आ गई और उसके बाद उन्होंने मुझे तैयार होने का कहा। थोड़ी बहुत तैयार होने के बाद अलग अलग जावियों से मुझे देखने लगी और मैं परेशान भी हो गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस दिन के बाद ये अक्सर होने लगा। वो नए कपड़े लाती और पहले मुझे पहनाकर मेरी तस्वीरें लेती, फिर इन्हें कभी कह देती ना सही, जब कभी सवाल करती तो आगे से मुझे डांट देती और फिर घर में ऐसा
دنگا فساد ہوتا کہ ہم سب کانوں کو ہاتھ لگاتے، اس لیے میں نے بنا کسی چوں چاں کے ان کی بات ماننا شروع کر دی۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے اور اب میری شادی کی عمر ہو گئی۔ اماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کئی لوگ گھر آتے لیکن بات نہ بن پاتی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ہمارے گھر آئے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی نازو چاچی کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا وہ اسے بہت پہلے سے اور اچھے سے جانتی ہیں۔ اس وقت تو میں خاموش ہوگی، لیکن کچھ دیر بعد ایک دھماکہ ہوا جس سے ہم سب حیران ہو گئے۔ وہ لڑکا کتنی ہی دیر مجھے گھورتا رہا، لیکن میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا خود کو اس طرح دیکھنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھتا جا رہا تھا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنا موبائل کھولا اور پھر اپنی بہن کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ اس کی بہن جو پہلے مجھ سے اچھے سے بات کر رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور بدل گیا، اور پھر وہ لوگ معذرت کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اماں نے کئی بار وجہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اچانک ان کا رویہ کیوں بدل جاتا ہے، لیکن وہ لوگ خاموش رہے، اور پھر وہ 2 دن بعد اماں کے ایک بار پھر پوچھنے سے انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ آپ کی لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو اماں ان سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی اور خاموشی سے فون رکھ دیا۔ ان کے تو زبان کو تالا لگ گیا تھا جب لوگوں نے کئی بار پوچھا کہ اماں کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی، اور پھر رات کو اماں نے یہ بات سب کو بتا دی۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس اس وقت موبائل بھی نہیں تھا، اور نہ میں بنا کسی وجہ کے گھر سے نکلتی تو وہ کس بنیاد پر مجھے پر شک کرتی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اور ان دنوں جب ہم پر ایک طرح قیامت ٹوٹ گئی تھی، مگر چاچی بہت مطمئن تھی۔ انہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتے تھے جو آئے دن نئے نئے کپڑے خرید کر سب کی شاپنگ بھی کیا کرتی۔ چاچو جو رقم بھیجا کرتے تھے وہ ہم سب کے سامنے تھا۔ ان کے میکے کے حالات بھی ہمیں معلوم تھے، لیکن خوف اتنا تھا کہ اماں اب چاچی سے کچھ پوچھتی تک نہیں تھی۔ پورے گھر میں سوگوار سی فضا چھا گئی تھی، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ہی چاچی کا وہی تصویروں والا ناٹک پھر سے شروع ہو گیا۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی کہ چاچی کمرے میں آئی اور مجھے کہا میرے ساتھ بازار چلو، میرا اگلے روز امتحان تھا۔ میں نے جانے سے منع کر دیا، میں کچھ اور کہتی انہوں نے شور مچا دیا اور ایسے چلانا شروع کر دیا جیسے میں نے ان سے پتہ نہیں کون سی بدتمیزی کر دی ہو۔ انہوں نے کہا یہ ماں بیٹیاں دونوں میرے شوہر کی کمائی پر پل رہی ہیں اور مجھے یہ باتیں سناتی ہیں۔ سب اختلافات اپنی جگہ، لیکن اماں نے ہمیں کبھی کسی سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اماں نے فوراً مجھے معافی مانگنے کا کہا اور کہا کہ جاؤ چادر لو اور چاچی کے ساتھ جا کے بازار جاؤ۔ اماں کی نظروں میں اتنی سختی تھی کہ میں انکار نہ کر پائی۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور چاچی سے معافی مانگی اور چادر لے کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ چاچی نے مجھے ایک سوٹ تھمایا اور وہ بدل کے آنے کا کہا۔ میں چپکے سے اٹھی اور کپڑے بدل چکی تھی، اور پھر باہر آئی تو انہوں نے حسب معمول میک اپ کیا اور کچھ سامان نکال کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کس لیے تیار ہونا ہے۔ چچی میرے ساتھ عرصے سے یہی کرتی آ رہی تھی۔ تیار ہو کر میں نے خود کو بھی ابھی آئینے میں نہیں دیکھا تھا کہ چچی نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر مجھے چلنے کو کہا۔ میں نے جاتے ہوئے چادر اوڑھ لی تھی جو انہیں کافی ناگوار گزری۔ سارا راستہ میں رکشے میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور چاچی موبائل پر لگی رہی اور مسلسل شرماتی رہی، اور ایک بار پھر میری طرف انہوں نے دیکھا جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ اتنے اصرار کے بعد وہ مجھ ساتھ لائن تھی اور اب ایسے بیٹھی تھی جیسے مجھے جانتی تک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ہم رکشے سے اترے تو ایک دکان میں جہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، نازو چاچی نے مجھے وہاں چادر اتارنے کے لیے کہا۔ تب میں نے انہیں مشکوک نگاہوں سے گھورا جس کا ان پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے بس یہی کہا کہ یہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں، تم دوپٹہ لے لو اور چادر اتار دو۔ میں نے اس سے ڈر سے کہ مزید کوئی تماشا نہ ہو جائے چادر ہاتھ میں پکڑ لی اور دوپٹہ جو کہ زیادہ بڑا بھی نہیں تھا اسے اچھے سے اوڑھ لیا۔ اس کے بعد چاچی نے مجھے وہی رکنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ یہاں سے ہلنا مت۔ وہ تھوڑی دیر میں سامنے والی دکان میں سوٹ لینے کے لیے چلی گئی۔ یہ کہتی انہوں نے میرے کچھ بولنے کا انتظار ہی نہیں کیا اور فوراً سامنے والی دکان میں گھس گئی اور مجھے وہاں بنا چادر کھڑا ہونا پڑا۔ جاتے ہوئے وہ میرے ہاتھ سے میری چادر بھی لے گئی، اس لیے میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چاچی اندر سے واپس آئی، لیکن جس بات نے مجھے عجیب کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ آدھے گھنٹے بعد خالی ہاتھ ہی لوٹی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی
جسے انہوں نے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ جاتے وقت بھی وہ اپنا موبائل ساتھ استعمال کر رہی تھی۔ اس دن کے واقعے کے بعد مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ کہیں بھی جانے اور کوئی بھی تصویر لینے سے انہیں منع کر دیا۔ مجھے انجانے سے غلط کام کی بدبو آ رہی تھی۔ میرا ضمیر اب مزید ان چیزوں پر مطمئن نہیں تھا، اور دوسری طرف دن بدن یہ تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر وہ میری تصویریں لے کر ان کا کیا کرتی ہیں۔ اس واقعے کو 1.5 سال گزر گئے، اور اب چچی نازو مجھ سے وہ کھڑی کھڑی رہا کرتی۔ کچھ مہینوں پہلے چاچو بھی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چاچی بچوں کی تربیت پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے رہی، تو انہوں نے ڈنڈا پکڑ کر چاچی کی خوب ٹھکائی لگا دی۔ اماں نے بیچ بچاؤ کرانے کی بہت کوشش کی، اور اماں کی وجہ سے کافی بحث ہو گئی، اور پھر نازو چاچی نے گھر کی طرف بھی تھوڑی توجہ دینا شروع کر دی۔ ان کی 11 سالہ بیٹی رابعہ اور 12 سالہ حمزہ کافی بگڑ گئے تھے۔ چاچو نے نازو چچی کا مہنگا موبائل بھی بند کر کے رکھ دیا، بقول ان کے کہ انہوں نے کبھی اتنا مہنگا تحفہ بھیجا ہی نہیں تھا، تو یہ اتنے مہنگے قیمتی موبائل اور سامان کہاں سے۔ لیکن چچی اس بات پہ ڈٹی رہی کہ وہ پیسے جمع کرتی تھی، اور پھر اماں نے لڑائی ختم کرنے کے لیے گواہی دے دی کہ ہاں، نازو کو پیسے بچانے کی عادت ہے۔ تب جا کر لڑائی ختم ہوئی، حالانکہ اماں بھی جانتی تھی کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چاچی کا ہاتھ کتنا کھلا تھا، یہ اماں سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اسی طرح سب کچھ معمول کی ڈگر پر چلنے لگا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بینک میں کام کرتا تھا۔ چاچو نے اپنی طرف سے ساری تحقیق وغیرہ کر لی۔ وہ اچھے خاندان سے اور اچھی عادت کا مالک تھا۔ اماں نے انہیں میری تصویر بھیجی تھی، اور وہاں سے بھی لڑکے کی تصویر آئی تھی۔ بس اماں اور چاچو جا کر اسے اور اس کے گھر کو دیکھا۔ اسی طرح وہاں سے بھی لڑکے کی اماں اور بہن آ کر مجھے دیکھ کر گئی تھیں۔ لڑکے کا نام زمان تھا۔ میں نے زمان کی تصویریں دیکھی تو مجھے لگا جیسے مجھے میری زندگی کی محبت مل گئی۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی لڑکی کی خواہش ہوتی، اس کا ہمسفر اس جیسا ہو۔ میں بہت خوش تھی، اور خوش تو اماں بھی بہت تھی۔ اتنے انتظار کے بعد انہیں میرے لیے ویسا دولہا مل گیا تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ لیکن ایک بات ہم سب نے ہی دیکھی تھی کہ جب سے زمان کی تصویر گھر میں آئی، چاچی نازو بہت پریشان تھی اور بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے بھی یہ بات کی تھی۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے سمجھا دیا کہ وہ شاید اتنا اچھا خاندان اور لڑکا دیکھ کے چل رہی ہیں۔ تم سورت کوثر پڑھ کر خود پہ پھونک دو، دیکھنا اس کی نظر نہیں لگے گی۔ اور میں نے بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، اور پھر دونوں طرف شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں چاچی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ جہیز کا کچھ سامان لینا تھا۔ ہم برتنوں والی دکان میں بیٹھ کر برتن دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکے نے میری چاچی سے کوئی بات پوچھی۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھے دیکھ کر رونا شروع ہو گیا۔ میں حیران ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا۔ تبھی اس نے میری چاچی کو کہا، اس لڑکی کا جہیز میں دوں گا۔ یہ سن کر تو چچی کو پسینے آنے لگے، جیسے ان کا کوئی راز کھلنے والا۔ چچی جلدی سے مجھے لے کر گھر آ گئی۔ میں نے بھی اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ زمان نے مجھ سے بات کرنے یا مجھے دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کی یہی بات میرے دل کو لگتی تھی کہ شادی سے پہلے انہوں نے بالکل بھی کسی قسم کی راو و رسم نہیں بڑھائے تھے، ورنہ آج کل کے لڑکے تو لڑکیاں کھانے پینے کی پسند تک پوچھ لیا کرتے ہیں۔ زمان کی اسی شرافت پر میرا دل پگھل گیا تھا، اور جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، چچی کے انداز سے بکھلاہٹ جھلکنے لگی تھی۔ وہ روز بروز بڑھ رہی تھی، اور پھر آخرکار شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں دلہن بن کر زمان کے سنگ رخصت ہو گئی۔ میرا گھونگھٹ کمرے میں آ کر میری نند نے اتارا تو مجھے انجانی سی خوشی ہوئی۔ یہ تو بالکل میرے خوابوں کے محل جیسا تھا۔ میں نے زمان کے کمرے میں آنے سے پہلے شکرانے کی نفل ادا کیا، اور پھر گھونگھٹ اوڑھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب زمان کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے اسلام کیا، اور پھر میرے قریب بیٹھ گئے اور مجھ سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تسلی کی۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا چہرہ بالکل لال انار کی طرح ہو رہا تھا۔ شرم سے اوپر ہی نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن میں نے یکدم محسوس کیا کہ زمان نے گھونگھٹ اٹھانے کے بعد مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑی عجیب سی کیفیت میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں سب دیکھ کر حیران رہ گئی، اور پھر ان سے پوچھا کہ زمان کیا ہوا ہے، اب ٹھیک تو ہے نا؟ لیکن زمان نے کچھ بھی کہنے کی بجائے مجھے زور سے تھپڑ دے مارا۔ میں خود پریشان تھی کہ ابھی تو زمان اچھے سے بات کر رہے تھے، مجھے تسلی دے رہے تھے، ایک دم کیا ہوا؟
وہ اس طرح سے کیسے پیش آنے لگے تھے؟ میں نے ہمت کر کے ایک بار پھر زبان سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میرا گناہ کیا ہے؟ لیکن مجھ سے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے خود سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آخر ان کی گناہ کی سزا مل ہی گئی۔ رب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ میرا گناہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ میں زمان کی بات سن کر مزید پریشان ہوگی۔ ایک دم انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور پھر کہا کہ دل چاہتا ہے تم جیسی کو ابھی طلاق دے کے فارغ کر دو، لیکن تم میرے گناہوں کی سزا کے طور پر میرے ساتھ رہو گی اور یہی سڑو گی۔ تمہیں اب میں نے تمہارے کیے کا انجام دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور میں ساری رات بستر پر بیٹھی روتی رہی اور وہیں میری آنکھ لگی۔ میں ساری رات اپنی قسمت کو روتی رہی کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی سزا زمان مجھے دے رہا ہے۔ اگلے دن صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے ایک بار پھر اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ یاد آیا۔ میں نماز میں بہت روئی۔ زمان نہ جانے رات کے کس پہر آئے تھے۔ ایسے ہی کچھ دن بیت کے وہ مجھ سے جانوروں کی طرح سلوک کیا کرتے، لیکن صرف میرے کمرے کے باہر وہ بالکل ٹھیک رہتے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا آخر وجہ کیا ہے جو مجھ سے ایسا سلوک کر رہا ہے۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ میں شادی سے پہلے بہت سے لڑکوں سے فیس بک پر تعلقات رکھا کرتی تھی، ایک بد کردار لڑکی ہو، اس لیے میں ان کی محبت کے لائق نہیں۔ یہ سن کر میں ان کے قدموں پہ بیٹھ گئی اور قسم کھائی کہ میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، یہ سب مجھ پہ الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے روتا دیکھ کر انہوں نے مجھ پہ یقین کر لیا اور پھر انہوں نے اصل بات بتانا شروع کی۔ وہ بولے 2 سال پہلے میں کافی آوارہ سا تھا، لڑکیوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے فیس بک پر ایک لڑکی ملی، اس سے میری بات چیت ہونے لگی، کال پر ہم بات کیا کرتے۔ ایک دن میں نے اسے اپنی اس کی تصویر مانگی تو اس نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں اور ان کپڑوں میں وہ مجھے تصویر دینا نہیں چاہتی۔ میں نے جلدی سے 5,000 روپے بھیجے، پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیجی۔ اب اکثر ہی میں اسے ایسے ہی پیسے بھیجتا اور وہ مجھے پھر سے نیا سوٹ پہن کر تصویریں کھینچتی اور اس کا موبائل آئے دن خراب رہتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں مہنگے والا موبائل لے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بس ایک بار مجھے اسے دیکھنا ہے، بس وہ بھی صرف 5 منٹ کے لیے، میں سامنے نہیں آؤں گا۔ اور پھر وہ مان گئی اور میں نے اسے مہنگے والا موبائل لینے کے لیے رقم بھیج دی۔ کچھ عرصے بعد میں نے شادی کی بات کی تو اس نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ ہم لوگ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کیا کرتے، اور پھر میں نے سوچا کہ اسے کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں گا، مگر اس موبائل نمبر ہی بند کر دیا۔ میں کافی انتظار کیا اور ایک دن اس کی فیس بک آئی ڈی کھولی تو وہاں بہت سے لڑکوں کے کمنٹس تھے کہ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گی۔ وہاں سب کی حرکات کم و پیش میرے جیسی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ بس لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ یہ میں نے اپنے لیے ایک ٹھوکر سمجھی اور پھر سیدھا راستہ اختیار کیا، اور جب میری اماں نے تمہیں پسند کیا تو میں نے تمہاری تصویر تک نہیں دیکھی کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ اس رات جب گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے لگا جیسے میرے گناہ واپس آ گئے۔ ایک دھوکے باز لڑکی میرے نکاح میں آ گئی۔ زمان کی باتیں سن کے میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور پھر مجھے نازو چاچی کی سب حرکات یاد آنے لگی۔ پھر میں نے کہنا شروع کیا انہیں کہ ساری حقیقت بتائی کہ میری چچی میری تصویریں لیتی تھی اور کیسے اس دن مجھے اپنے ساتھ اتنا تماشا کر کے باہر لے کے گئی تھی، اور اب مجھے نازو چاچی کا موبائل بند کرنے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ جب چاچو دبئی سے واپس آئے تو انہوں نے بھی گھر میں نازو چاچی کی عدم دلچسپی محسوس کیا اور پھر ان پر سختی شروع کر دی۔ سارا دن انہیں فون پکڑنے کا ایک لمحہ بھی نہیں دیتے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد ان کا موبائل ہی بند ہو گیا۔ وہ نہ جانے کب تک اسی کام میں لگی رہتی تھی۔ زما نے ساری سچائی جان کر مجھ سے معافی مانگ لی اور پھر ہم نے سوچا کہ ہم نازو چاچی کو اب سبق سکھائیں گے۔ جو انہوں نے کیا اب انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اب میں جب بھی اپنے میکے جاتی تو میں چپکے سے ان کی ایک تصویر کھینچ کر آتی اور پھر اگلے روز جب جاتی تو ایک لفافے میں ان کی تصویر اور ایک خط ان کی الماری میں رکھ دیتی۔ اس خط میں لکھا ہوتا کہ مجھے اب معلوم ہو گیا کہ تم اصل میں کون ہو، میرے پاس تمہاری اصل تصویریں، اب میں تمہارے شوہر سے ملوں گی اور پھر دیکھنا کہ تم کہیں کی بھی نہیں رہو گی۔ میں جانتی تھی یہ سب پڑھ کر چاچی کے ہوش اڑ جائیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ پھر میں نے ایک دن خط میں لکھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کو تمہاری سچائی کا علم ہو تو مجھ سے ملنے کے لیے اپنے گھر کے قریب والے پارک میں 5 بجے آ جانا۔ یہ خط رکھنے کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی اور پھر 5 بجے سے کچھ دیر پہلے
میں اور زمان پارک میں پہنچ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ انہیں آتا دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ آج میں نے اپنے شوہر زمان کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا تھا۔ مجھے پارک میں دیکھ کے وہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی، زمان نے انہیں روک لیا اور پھر بتایا کہ ہم دونوں ان کی اصل حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں۔ میری تصویر دکھا کر لڑکوں کو دھوکہ دیا کرتی تھی، ہم یہ بات جان گئے تھے۔ یہ سنتے ہی چاچی میرے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگی۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ اس دن جو دکاندار تمہیں دیکھ کر رونے لگا تھا، اسے بھی چاچی نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس دن میری شادی کا سن کر ایموشنل ہو گیا تھا اور آفر کر دی کہ سارا جہیز مجھے دے گا۔ مگر چاچی جلدی سے گھر لے آئی تھی تاکہ مجھے ان کی حقیقت کا علم نہ ہو جائے۔ چاچی مجھ سے اور زمان دونوں سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں تو ان سے بس حقیقت قبول کرانا چاہتی تھی۔ پھر زمان کے کہنے پر میں نے انہیں معاف کر دیا۔ آج میں اور زمان ایک ساتھ ایک نئی اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔